अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत दिल्ली के एक अजीम और मशहूर ख़ानदान सैयद ख़ानदान और उनके जितने भी बादशाह गुज़रे थे उनके बारे में एक मुख्तसर लेकिन जामिया जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करेंगे। सल्तनत गुलामा के आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दौर में हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। नासिरुद्दीन एक कमज़ोर, नाअहल और ऐश परस्त हुक्मरान था। उसने कभी भी अपनी ममलिकत या अपनी रियाया की खुशहाली के लिए कुछ नहीं किया। उसके दौर में रियाया और हुकूमत बिल्कुल तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी थी। बाकी जो रईस कसर थी वो अमीर तैमूर लंग के दिल्ली पर हमले ने पूरी कर दी। अमीर तैमूर ने दिल्ली पर हमला करके दिल्ली को बिल्कुल उजाड़ कर रख दिया था। उसने जी भर कर दिल्ली और इर्द गिर्द की आवाम को लूटा और बहुत सारा माल और दौलत लूट कर लोगों को कत्ल करके वो वापस चला गया। सुल्तान नासिरुद्दीन ने तकरीबन 6 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उसकी वफ़ात के बाद जो दरबारी उमरा थे उन्होंने एक शख्स दौलत खान लोधी को तख्त पर बैठाया, लेकिन वो भी एक नाअहल हुक्मरान था। जब सल्तनत की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी तो मुल्तान के एक गवर्नर सैयद खिज़र खान ने आगे बढ़कर दौलत खान लोधी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। उसने दौलत खान लोधी को एक मुख्तसर सी जंग में शिकस्त दी और उसे फिरोज़ाबाद के किले में कैद कर दिया, जहां पर कुछ महीने बाद दौलत खान इंतकाल कर गया। दौलत खान को शिकस्त देने के बाद खिज़र खान ने दिल्ली का तख्त संभाला और यूं सैयद ख़ानदान की उसने बुनियाद डाली। खिज़र खान ने अपनी हुकूमत आते ही सबसे पहले अपनी रियाया का और अपनी हुकूमत का नज़्म व नस्ब तक किया। उसने सबसे पहले जो बगावतें थी उनको सख्ती से कुचल दिया। उसने अपने अमूर सल्तनत और अपनी रियाया की खुशहाली के लिए बहुत कोशिश की। उसने अपनी रियाया को खुशहाल करने के लिए बहुत सारे इनकलाबी काम किए थे। तकरीबन 7 साल और कुछ दिन खिज़र खान को हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का मौका मिला और इस तमाम अरसा ने खिज़र खान ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी रियाया और उसका जो ये मुमलिकत है वो खुशहाल हो जाए। खिज़र खान के बारे में ये कहा जाता है कि ये अदल इंसाफ में बहुत पक्का था। इसकी ईमानदारी और सच्चाई एक ज़रबुल मिसल थी। वो बहुत सखी था और उसके दौर में जो उसकी रियाया थी और जो उसका मुल्क था वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो गया था। तकरीबन 7 साल के अरसे के बाद खिज़र खान फौत हो गए। खिज़र खान की वफ़ात के बाद उसका बेटा मुबारक शाह दिल्ली का सुल्तान बना। ये भी अपने वालिद की तरह बहुत अच्छा और कामयाब हुक्मरान था। उसने तकरीबन 13 साल 3 महीने और 16 दिन हुकूमत की और ये नहायत ही अक्लमंद और बाइखलाक हुक्मरान था। उसने अपने ऐद हुकूमत के पूरे अरसे में अपने मुंह से बद कलमा तक ना निकाला, ना कभी किसी को गाली दी। वो मकरूहात से बहुत दूर भागता था। सल्तनत के सारे कामों को खुद ही सर अंजाम देता था और ख़ुद उनकी तहकीकात करता था और जो अपना काम था वो कभी भी किसी दूसरे पर ना छोड़ता था। मशहूर तारीख मुबारक शाही नामी ग्रामी बादशाह की वजह से ही मशहूर हुई थी। उसने भी अपने वालिद की तरह अपनी सल्तनत को फ़रोग़ देने की बहुत कोशिश की थी। 13 साल के अरसे में उसने अपनी ममलिकत और अपनी रियाया को खुशहाली देने के लिए दिन रात एक कर दिया था। चूँकि वो एक दरवेश मंद बादशाह था, इसलिए जो है सल्तनत के जो कुछ उमरा थे वो उसके मुखालिफ हो गए और उसको कत्ल करने के दरपे हो गए। इन्हीं उमरा में से एक शख्स सरवर और मुल्क ने उसको कत्ल करने की साजिश की। एक रोज़ जब सुल्तान अपने तख्त पर बैठा हुआ था तो सरवर और मुल्क ने चंद अशखास को उससे मुलाकात करने के बहाने उसके पास भेजा। उन लोगों ने अपने कमीज़ की तह में खंजर छुपा रखे थे। जैसे ही सुल्तान से वो मुलाकात करने के लिए तख्त के करीब गए, उन लोगों ने बगल में से चाकू निकाल कर सुल्तान पर पे दर पे वार किए, जिससे सुल्तान मौका पर ही शहीद हो गए।
सुल्तान को कत्ल करने के बाद वही कातिल उमरा जिन्होंने उसको कत्ल करने की साजिश की थी, उन्होंने उसी ख़ानदान के बानी खिज़र खान के पोते मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। मोहम्मद शाह के बारे में ये कयास किया जाता है कि दरअसल उसने ही सुल्तान को कत्ल करने की साजिश की थी और सरवर और मुल्क को उसने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए जैसे ही उसने सुल्तान को कत्ल किया तो तीसरे सुल्तान मोहम्मद शाह ने उस पर इनाम व इकराम की बरसात कर दी। उसने इस नमक हराम अमीर को खान जहानी का लक़ब दिया और उसे अपनी सल्तनत के ख़जाने, फील खाने और असला खाने का हाकिम बना दिया। इतना बड़ा मनसब हासिल करने के बाद ये कातिल और नमक हराम इस कोशिश में लग गया कि पुराने नमकखारों और वफादार अमीरों को ख़त्म करके इनकी जगह नए उमरा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुकर्रर करे और फिर मोहम्मद शाह को भी ख़त्म करके उसे सुल्तान मुबारक शाह के पहलू में दफन कर दे और ख़ुद जो है दिल्ली का हुक्मरान बन जाए। दूसरी तरफ कुछ सालार भी थे जिनमें से अक्सर मरने वाले सुल्तान मुबारक शाह के वफादार रहे और उसके कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन बागी जो उमरा थे वो भी अब साजिशों में लग गए। मुबारक शाह के कातिलों में से सरपाल और सर हार्न को बयाना, अमरोहा, कोराम और दूसरे चंद इलाके अता कर दिए और दूसरे कातिलों में से उन लोगों को जागीरदारें भी अता की गई और कुछ लोगों को उम्दा खिताबात से भी नवाजा गया। सुल्तान मुबारक शाह को कत्ल करने के बाद जो बागी उमरा थे उन्होंने सबसे पहले मुबारक शाह के जो हामी उमरा थे और जो सालार थे उनको कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी। जैसे ही सुल्तान मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुआ तो बागी उमरा ने जो सुल्तान मुबारक शाह के उमरा थे उनको बहाने से बुलाया और सुल्तान मोहम्मद शाह के इताअत के बहाने से बुला कर कुछ को कत्ल कर दिया और कुछ को उन्होंने कैद कर दिया और उनकी जागीरों और मालो मताल पर कब्ज़ा कर लिया। नेज़ अपने ग़ुलामों को उन बागी उमरा ने उन लोगों की जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ अमीर कमाल खान मरने वाले सुल्तान मुबारक शाह का हामी था। मुबारक शाह का इंतकाम लेने के लिए वो अंदर ही अंदर तैयारियां करता रहा और अपने हामियों को साथ मिलाते हुए अपनी अस्करी क़ुव्वत में भी उसने खूब इजाफा किया। जब उसके पास काफ़ी सारे लश्करी जमा हो गए तब उसने अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख किया और गद्दार और नमक हराम का तसव्वुर और मुल्क को जब मुबारक शाह के हामी कमाल खान के आने की खबर हुई तो वो शहर के अंदर महसूल हो गया। कमाल खान ने मुहासरा कर दिया और दिन ब दिन मुहासरे में शिद्दत पैदा होने लगी। इधर दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद शाह भी उस गद्दार अमीर से बिल्कुल तंग आ चुका था और ख़ुद भी वो ये चाहता था कि वो इस गद्दार और जो नाराज़ उमरा हैं इनका वो सर तन से जुदा कर सके, क्योंकि वो जानता था कि जो अगर एक सुल्तान को कत्ल कर सकते हैं वो मौका पाकर उसे भी कत्ल कर देंगे। इसलिए सुल्तान मोहम्मद शाह ने फैसला किया कि वो किसी तरह से बाहर जाकर कमाल खान से मुलाकात करे और उसे अपने साथियों में शामिल करे। लेकिन इसकी जो भनक थी वो जो कातिल उमरा थे उनको भी लग गई, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन से सुल्तान मोहम्मद शाह को कत्ल करने का इरादा कर लिया। बागी उमरा जैसे ही सुल्तान मोहम्मद शाह को कत्ल करने के इरादे से कसर में दाखिल हुए तो जहांगीर सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को पर्दों के पीछे छुपा रखा था, जिन्होंने उन गद्दार उमरा को अंदर आते ही पकड़ लिया और बेदर्दी से उनके सर तन से जुदा कर दिए। इसके साथ साथ उनके जो रफ़क़ा थे, जो उनके साथी थे, उनको पूरी सल्तनत में चुन चुन कर उन्होंने कत्ल कर दिया और यूं इस बगावत का शुरू होने से पहले कल्ला कमा हो गया। दूसरी तरफ सरपाल जिसने साबिक सुल्तान मुबारक शाह को कत्ल किया था, उसने जब देखा कि बाकी गद्दार उमरा कत्ल हो गए तो उसे भी अपनी कत्ल होने का खदशा लाक हुआ। लिहाजा हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक उसने अपने घर में चिता रोशन की और अपने बाल बच्चों को इस दहकती आग में डालकर ख़त्म कर दिया और ख़ुद
اس نے دوسرے جو اس کے باغی ساتھی تھے ان کے ساتھ جا ملا اور ایک فوج تشکیل دے کر سلطان محمد شاہ کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان محمد شاہ کی فوج کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا۔ خونریز جنگ کے بعد یہ بھی قید کر لیا گیا اور بعد میں اس کا بھی سر اڑا دیا گیا۔ سلطان محمد شاہ نے اپنی دلی کے تمام دروازے کھول کر کمال خان کو اندر آنے کا حکم دیا۔ کمال خان اندر آ گیا اور اس نے اندر آتے ہی جو باغی امراء کے جتنے بھی ساتھی تھے یا جو سالار باقی رہ گئے تھے اس کے ساتھ اس نے دو بدو جنگیں کی اور ان تمام کو اس نے کیفر کردار تک پہنچا دیا اور سلطان محمد شاہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سلطان محمد شاہ نے اس کمال خان کو سلطنت کا وزیر بنا دیا۔ جن دونوں سلطان محمد شاہ نے غدار امیروں کا خاتمہ کیا تھا، انہی دنوں اسلام خان کا بیٹا قطب خان اور جو دوسرے باقی تھے وہ بھی سارے ان کے ساتھ آ ملے تھے۔ سلطان محمد شاہ کے دور میں مشہور لودھی سلطان بہلول خان لودھی کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ چونکہ سلطان محمد شاہ کی حکومت ایک کمزور تھی، لہٰذا اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بہلول لودھی نے ملتان کے علاوہ لاہور تک اس نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ سلطان محمد شاہ چونکہ بہلول لودھی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سلطان محمد شاہ نے بہلول لودھی کو اپنے دربار میں بلا کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب چونکہ سلطان بہلول لودھی اس کو سلطان محمد شاہ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن بہلول لودھی نے اپنی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات سلطان محمد شاہ کو کھٹکی کہ اگر اسی طرح بہلول لودھی بڑھتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن آ کر دلی پر بھی قبضہ کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک وزیر حسام کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر سرہند کی طرف روانہ کیا کہ وہ بہلول لودھی پر حملہ آور ہو اور اس کا کام تمام کر کے رکھ دے۔ بہلول لودھی کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے حسام خان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سرہند میں جو لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ نکلا اور بڑی برق رفتاری سے اس شاہراہ کا رخ کیا جس شاہراہ پر پیش قدمی کرتے ہوئے حسام خان بہلول لودھی کی طرف آ رہا تھا۔ گڑو نام کے ایک قصبے میں جو شاہپور میں شامل تھا، دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ یہاں پر بہلول لودھی کی فوج نے بڑی بے جگری سے جنگ کی اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ یہاں پر جو بہلول لودھی تھا اس نے جنگ جیت لی اور سلطان محمد شاہ کا وزیر حسام خان شکست کھا گیا۔ جیسے ہی سلطان محمد شاہ کو اس شکست کی خبر ملی تو وہ نہایت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ اگر بہلول لودھی نے دلی کی طرف پیش قدمی کی تو اس سے اب کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے بہلول لودھی نے ایک خط تیز رفتار قاصد کے ذریعے سلطان محمد شاہ کی خدمت میں دہلی بھیج دیا۔ اس خط میں سلطان بہلول لودھی نے لکھا تھا کہ جس امیر حسام خان نے اس سے جنگ کی ہے، اگر سلطان محمد شاہ اسے قتل کر دے اور اس کے بعد جو اس کا عہدہ ہے وہ وزیر حمید خان کو دے دیا جائے تو وہ سلطان محمد شاہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا۔ یہ خط سن کر دیکھ کر سلطان محمد شاہ بہت خوش ہوا۔ اس کو اس بات کا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ اگر اس نے اس موقع پر سمجھداری سے کام نہ لیا تو اگلے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس تخت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسرا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے بہلول لودھی کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ بہلول لودھی کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف بغاوتیں جو ہیں وہ کھڑی کر دیں، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ جیسا اس کو بہلول لودھی نے کہا ہے وہ ویسے کیے۔ چنانچہ حسام خان جیسے دربار میں حاضر ہوا، سلطان محمد شاہ نے اسے قتل کر دیا اور بہلول لودھی کی خواہش کے مطابق حمید خان کو اس نے اپنا وزیر بنا لیا۔ سلطان محمد شاہ کی طرف سے یہ کارروائی دیکھتے ہوئے بہلول لودھی آخر سلطان محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے سلطان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
بہلول لودھی کے بیعت کرنے کے بعد سلطان محمد شاہ کے جو اندرونی حالات خراب ہو گئے تھے وہ بھی بالکل درست ہو گئے، اور بہلول لودھی کی شکل میں سلطان کے پاس ایک مضبوط حامی بھی میسر ہو گیا۔ بہلول لودھی کو دیکھتے ہوئے جو باقی امراء اور جو باغی لوگ تھے وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے بغاوت کی تو سلطان نے بہلول لودھی کے ذریعے ان کی بغاوت کو بالکل ہی ختم کر دینا ہے۔ اس نام میں جسرت کھکر جو ایک سلطنت تھی، اس نے سلطان محمد شاہ کے خلاف عالم میں بغاوت بلند کر دیا۔ سلطان محمد شاہ ایک لشکر لے کر اس کے طرف روانہ ہوا اور جسرت کھکر کے لشکر کو اس نے تہہ کر دیا۔ سلطان محمد شاہ دیکھا جائے تو ایک کمزور حکمران تھا، سلطنت کے امور پر اس کی جو گرفت تھی وہ بالکل ڈھیلی تھی، چنانچہ اس کی جو یہ غفلت تھی، اسی غفلت سے سلطان بہلول لودھی نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے سلطان کے حکم کے بغیر جو علاقے تھے وہ فتح کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ سرہند سے لے کر لاہور تک کا جو علاقہ تھا وہ سارے کا سارا بہلول لودھی کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ جسرت کھکر سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ مندوں کے حکمران سلطان محمود خلجی وہ یہ جانتے تھے کہ سلطان محمد شاہ ایک کمزور حکمران ہے، لہذا جو محمود خلجی تھا وہ دلی کے تخت پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ حالات سازگار دیکھ کر سلطان محمود خلجی دلی کی طرف چڑھ دوڑا۔ سلطان محمد شاہ نے جب خلجی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب اس کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، چنانچہ اس نے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے بہلول لودھی کو اس کے مقابلے کرنے اور اپنی مدد کے لیے خط بھیجا۔ سلطان محمد شاہ کا پیغام ملتے ہی بہلول لودھی حرکت میں آیا اور تقریباً 20,000 کا لشکر لے کر اس نے دلی کا رخ کیا۔ اس لشکر میں زیادہ تر افغان اور مغل لشکری شامل تھے۔ محمد شاہ کے پاس جو لشکر اس وقت دہلی میں تھا وہ بھی آ کر بہلول لودھی کے ساتھ مل گیا، اور یوں وہ سلطان محمود خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنی طرف سے کچھ امراء محمد شاہ نے اس کے ساتھ شامل کر دیے تھے تاکہ جو ہے وہ سلطان بہلول لودھی کا ہاتھ بٹا سکیں۔ بہلول لودھی نے سلطان محمود خلجی کے لشکر کو شکست فاش دی اور محمود خلجی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی سلطان بہلول لودھی ادھر ہی تھا کہ گجرات کے حاکم نے اس کے علاقوں کی طرف حملہ کر دیا، چنانچہ بہلول لودھی وہاں سے واپس پلٹا اور جو جہاں پر حملہ ہوا تھا وہاں کی فوج کو اس نے تہہ کر ڈالا۔ بہلول لودھی نے خلجیوں کو شکست دے کر سلطان محمد شاہ کو بہت خوشی دی تھی۔ سلطان محمود کے لشکر کی شکست کے بعد سلطان محمد شاہ نے بہلول لودھی کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے خانان خان کا لقب عطا کیا۔ اس شاندار فتح کے بعد بہلول لودھی سلطان کے سر پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے لیے مزید مراد اور اقتدار حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو وہ صرف سرہند کا والی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے ہوتے ہوئے پورے پنجاب تک پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا۔ جیسے ہی بہلول لودھی کی طاقت میں اضافہ ہوا، اس نے سلطان محمد شاہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور لشکر لے کر اس نے دلی کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ یہ کر کے غلط کر رہا ہے، چنانچہ اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے سلطان محمد شاہ سے معافی مانگی اور اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ اس نام میں سلطان محمد شاہ بیمار پڑ گیا اور تقریباً 849 ہجری کو وہ وفات پا گیا۔ اس کی وفات پانے کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین تخت پر بیٹھا۔ سلطان محمد شاہ نے تقریباً 12 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ بظاہر تو سلطان محمد شاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سلطان علاء الدین خلجی تخت نشین ہوا تھا، لیکن اصل جو طاقت تھی وہ بہرحال بہلول لودھی کے ہی ہاتھ میں تھی۔ سلطان علاء الدین جب تخت پر بیٹھا تو بہلول لودھی کو چھوڑ کر تمام عمران نے اسے اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دینے کے لیے دلی کے دربار میں حاضری کی اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
سلطان علاء الدین نہایت بزدل، کاہل، سست اور بالکل نااہل حکمران تھا۔ سلطان علاء الدین نے جیسے تخت سنبھالا، اس کے تخت سنبھالنے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جون پور کے حکمران نے دلی پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور روانہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ دلی پر حملہ کرتا، اچانک اس کے اپنے شہر میں کچھ بغاوتیں رونما ہو گئیں اور اسے یہ مہم خالی چھوڑ کر واپس لوٹنا پڑا۔ یوں سلطان علاء الدین اس خطرے سے بچ نکلا۔ علاء الدین کی سستی، کاہلی اور نااہلی کی وجہ سے اس کے گورنر اور اس کے جو امراء تھے وہ اپنی منمانی کرنے پر شروع ہو گئے۔ کئی ایسے علاقوں پر جس پر امراء تعینات تھے یا جو گورنر تعینات تھے، انہوں نے وہاں پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور انہوں نے سلطان علاء الدین کو ٹیکس دینا بند کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے دلی کے تخت پر بیٹھنے کی بجائے بدایوں جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفات تک وہ بدایوں ہی رہا۔ اسی دوران بہلول لودھی نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کے پایہ تخت دلی پر حملہ کیا، لیکن اس کا یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا اور اسے خالی واپس لوٹنا پڑا۔ بہلول لودھی کے اس طرح حملہ آور ہونے کے بعد سلطان علاء الدین کی آنکھیں کھلی اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اگر اس نے اپنے امور سلطنت پر توجہ نہ دی اور اس نے اگر اپنی عسکری طاقت کو بہتر نہ بنایا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا جو تخت ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے میں اپنے امراء کو طلب کیا اور ان سے مشورہ چاہا، لیکن یہاں پر جو امراء تھے وہ بھی نہایت بد دیانت تھے۔ انہوں نے بھی سلطان کو مشورہ دینے یا امور سلطنت بہتر کرنے کی بجائے سلطان کے سب سے وفادار جو اس کا وزیر تھا اس کو ہی قتل کرنے کے لیے سفارش کر دی۔ سلطان نے اپنی نااقبت اندیشی کی وجہ سے اپنے وزیر اعظم کو ہی اپنے عہدے سے معزول کر کے اسے قید میں ڈال دیا۔ سلطان کے وزیر اعظم حمید خان کے جس کے بارے میں ان باغی عمران نے سلطان کو یہ یقین دلایا تھا کہ جو بھی حکومت میں یہ ساری کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے حمید خان کا ہاتھ ہے۔ اگر حمید خان کو قید کر دیا جائے اور اسے معزول کر دیا جائے تو جو بھی بغاوتیں حکومت میں ہو رہی ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ سلطان نے ان کی باتوں پر یقین کر کے اپنے وزیر کو اس نے زندان میں قید کر دیا اور بعد میں جو باغی امراء تھے انہوں نے سلطان کو اس بات کا یقین دلایا کہ اب جو ہے اس کی جتنی بھی بغاوتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا اب وہ سکون سے اپنی مملکت پر حکومت کر سکتا ہے۔ لیکن جو سلطان علاء الدین تھا اس نے یہاں پر ایک غلطی اور کر دی، وہ اپنا تخت دلی کی بجائے بدایوں منتقل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جو بدایوں کی آب و ہوا تھی وہ علاء الدین کو بہت پسند آئی تھی۔ اس نے جب اس خواہش کا اظہار جب اپنے امراء سے کیا تو امراء نے اس بات کی مخالفت کی، لیکن علاء الدین اس چیز پر ڈٹ گیا۔ اس نے تمام امراء کی بات کو نفی میں کرتے ہوئے اپنے پوری خاندان سمیت وہ بدایوں چلا گیا۔ جیسے وہ بدایوں گیا وہاں پر اس نے اپنے دو برادر نسبتیوں کو بشمول وزیر اور کوتوال شہر مقرر کر دیا۔ اب بھی بدایوں جاتے ہوئے گئے ہوئے اسے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ وہ جو دونوں اس کے برادر نسبتی تھے وہ کسی بات سے آپس میں الجھ پڑے اور ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کر دیا، لیکن اس بغاوت کا اور اس اتنے بڑے سانحے کا بھی سلطان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ٹس سے مس ہی نہ ہوا۔ سلطان علاء الدین کا وفادار وزیر حمید خان جو کہ قید میں تھا اس کو سلطان اپنے ساتھ بدایوں لے گیا تھا۔ جب بھی سلطان اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو وہ ہمیشہ جو ہے امور سلطنت بہتر بنانے کے لیے سلطان کو مفید مشورے دیا کرتا تھا۔ حمید خان نے سلطان کو یہ باور کرایا کہ جن باغی امراء کی وہ بات مانتے ہیں اور جن کے کہنے پر انہوں نے اسے قید کر دیے، دراصل وہی جو ہے حکومت اور سلطان کے لیے خطرہ ہیں۔ چنانچہ جب امراء کو اس بات کی بھنک ملی تو انہوں نے سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ وہ فوری طور پر حمید خان کا قتل کر دے۔ نااہل سلطان علاء الدین ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے جو ہے حمید خان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حمید خان کو
قتل کرتا حمید خان موقع پا کر کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے بھاگ کر وہ دلی آ پہنچا۔ یہاں پر آنے کے بعد اس نے جو اس کی وفادار سالار تھے اور جو سپاہی تھے ان کے ساتھ اس نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلطان علاء الدین کی خاندان کے جو لوگ تھے ان کو حمید خان نے پکڑ کر بہت بے عزت کیا اور ان کو اس نے دلی سے نکال دیا۔ سلطان علاء الدین کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اس کا پایا تخت کسی کے قبضے میں چلا گیا تھا، لیکن سلطان نے اس سے جنگ کرنے کی بجائے یہ کہا کہ جی برسات کا موسم ہے لہٰذا وہ لشکر کشی نہیں کر سکتا۔ اب حمید خان جو تھا وہ پایا تخت پر بیٹھ گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی طاقت کمزور تھی لہٰذا حمید خان کو بھی اپنے ساتھ ایک مضبوط حریف ملانے کی اشد ضرورت تھی، تب ہی وہ سلطان علاء الدین کا تخت مکمل طور پر حاصل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اب اس کے پاس وہ 3 آپشن تھے۔ سب سے پہلا آپشن اس کے پاس تھا بہلول لودھی کا، دوسرا اس کے پاس آپشن تھا سلطان محمود خلجی کا، اور تیسرا جو اس کے پاس آپشن تھا وہ تھا جون پور کا حاکم سلطان محمود مشرقی۔ حمید خان نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر اس پر ایک تفصیلی مشاورت کی اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اتحادی کے طور پر بہلول لودھی کو بنائیں گے۔ چنانچہ حمید خان نے ایک تیز رفتار قاصد بہلول لودھی کی طرف روانہ کیا اور اسے دلی کے تاج تخت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ تو یہ نہیں تھا کہ حمید خان کو کوئی بہت کہ عوام کی کو فکر تھی یا اسے کوئی تخت کی فکر تھی، نہیں، دراصل وہ سلطان بہلول لودھی کو تخت پر بٹھانے کے بعد وہ اسے ایک برائے نام بادشاہ بنا کر اصل جو طاقت تھی وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت چلانے کے لیے اس کے لیے فوج ہونا ضروری ہے جو حمید خان کے پاس نہیں تھی، لہذا اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہلول لودھی کو بطور کٹ پتلی وہ استعمال کرے گا اور جو حکومت ہے وہ عملاً خود چلائے گا۔ جیسے ہی قاصد بہلول لودھی کے پاس پہنچا اس کا خط پڑھ کر بہلول لودھی بہت خوش ہوا، اس نے فوراً اپنا لشکر ترتیب دیا اور دلی کی طرف بڑھ گیا۔ دلی پہنچ کر وہ حمید خان سے جا ملا اور اس طرح عملی طور پر دلی کا جو تخت تھا وہ سید خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطان علاء الدین کو جب یہ ساری صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے ایک خط کے ذریعے بہلول لودھی اور حمید خان کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا وہ بدایوں ہی رہے گا اور وہ دونوں مل کر بے شک امور حکومت چلائیں، لیکن جو بدایوں کا جو یہ صوبہ ہے وہ اسی کے حوالے رہنے دیا جائے اور وہاں پر وہ بطور حکمران اپنا کام کرتا رہے گا۔ حمید خان اور بہلول لودھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو حصول جو تخت تھا وہ آسانی سے ان کی جھولی میں آ گرا تھا۔ دلی کا تخت سنبھالنے کے بعد بہلول لودھی نے کچھ ہی عرصے بعد حمید خان کو معزول کر کے جیل میں ڈال دیا اور اس نے سلطنت لودھیہ کی داغ بیل ڈالی اور اس نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلطان علاء الدین نے تقریباً 8 سال تک حکومت کی تھی۔ 8 سال حکومت کرنے کے بعد اس نے جو تخت تھا وہ بہلول لودھی کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد تقریباً 28 سال وہ زندہ رہا اور اپنے مرنے تک وہ بدایوں میں ہی رہا۔ وہ جتنا عرصہ زندہ رہا بہلول لودھی نے اسے بالکل تنگ نہ کیا، بلکہ اسے ہر مہینے خراج کے لیے بہت سارا مال و زر بھی دیا کرتا تھا۔ یہاں پر جو مورخین ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دراصل سلطان بہلول لودھی نے دلی کا تخت سنبھال کر جو رعایا تھی اور جو حکومت تھی اس پر احسان کیا تھا، کیونکہ سلطان بہلول لودھی نے تخت نشین ہوتے ہی پورے مملکت کو بہتر کیا۔ اس نے غریب عوام کی خوشحالی اور ان کے رہن سہن اور ان کے مال و زر میں اضافہ کیا۔ سلطان علاء الدین نے اپنا